नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें उस तौर पे आगे लेके चलता चला जाता है कि हम उसके कलाम को, उसके कलाम की बातों को, उसके कलाम की सच्चाइयों को, कलाम की गहराइयों को उस तौर पे जान सकें ताकि हम उस जगह तक पहुंचे जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। यानी कि वो जगह जिसके ताल्लुक से यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और वो यकीनन एक खूबसूरत जगह है जिसके ताल्लुक से हमने पिछले दिनों में भी सीखा जब हमने आखिर ज़माना के ताल्लुक से प्रोग्राम किए कि वो जगह वो नया यरूशलेम है जो सोने की सड़कों जहाँ पे हैं और जहाँ के लिखा है कि उसकी बुनियादें भी जौहर की बनी हुई हैं और उसका एक एक दरवाज़ा जो बड़े दरवाजे हैं वो एक बड़े मोती में बना हुआ है। सो कैसी खूबसूरत वो जगह है जिसके लिए खुदावंद हमारे खुदा ने हमें ये फजल बख्श दिया है कि हम यीशु मसीह की उस तालीम पे चलते हुए और उसके बड़े फजल के वसीला से अपनी किसी अच्छाई, अपनी किसी लियाकत, अपनी किसी कुर्बानी या अपने किसी भी उस तौर पे जिंदगी जैसे हम गुजारते हैं और बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि हम कोई बड़ी नेक और पारसा जिंदगी गुजार के खुदा के पास पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है उस तौर पे जिंदगी गुजारना, लेकिन यीशु मसीह का लहू जब हमें धो देता है, पाक कर देता है, साफ कर देता है और हम उसके कफ़ारे को कबूल कर लेते हैं तो हम जो है उस जगह तक पहुंच जाते हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, सलीब पे अपने आप को कुर्बान कर दिया। और वो ईमान का सफ़र हमें उस जगह तक ले जाता है जब हम ईमान ले आते हैं, यानी कि हम खुदा की हुजूरी में उस जगह तक पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं, पिछले दिनों भी हमने बात की कि कैसे खुदा ख्वाबों में, रोया में और अपना आप जाहिर इंसानों पे करता है। और हमने ये भी बात की थी कि इंसान बाज़ दफ़ा आम से ख्वाब, दुनिया के ख्वाब और बहुत सी चीज़ों के ख्वाब, बाज़ दफ़ा बड़े उल्टे सीधे ख्वाब भी देखते रहते हैं, लेकिन हम बात करेंगे वो ख्वाब और वो जो बातें हैं जो कलाम में हैं ताकि कलाम की सच्चाइयाँ हम आप तक पहुँचा सकें और उस तौर पे आप और हम मिल के आगे बढ़ सकें ताकि हम समझ सकें कि खुदा क्यों ख्वाब देता है, खुदा क्यों रोया देता है और कैसे खुदा उन ख्वाब और रोया के वसीला से बड़े काम करता है या फिर उसकी आगाही दे देता है। आज हम जो बात करेंगे वो ख्वाब और रोया की इस नई सीरीज में दानियल की किताब के ताल्लुक से करेंगे और हम इस ख़ास टॉपिक पे आज देखेंगे दानियल की किताब के ताल्लुक से, दानियल के ताल्लुक से, और फिर हम एक ख्वाब भी दानियल की जिसने दानियल ने ताबीर की, वो कि ख्वाब दानियल नहीं देखा लेकिन वो ख्वाब और वो रोया जो खुदा ने उस वक्त बादशाह को दिखाई वो कैसे उसने ताबीर की। लेकिन हम थोड़ा सा आज समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये कौन लोग हैं जो चुने जाते हैं खुदा की बड़ी खिदमत के लिए। और दानियल के ताल्लुक से पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते, वो दाऊद नबी का बेटा था, एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखने वाला जिसको खुदा कहता है कि एक शख्स मुझे अपने दिल की मानद मिल गया। और यकीनन वो अपने घराने की तरबियत भी उस तौर पे करता रहा। और दानियल दाऊद की बीवी एबिगेल के से पैदा हुआ और हम देखेंगे कि कैसे फिर वो खुदा के साथ चलने वाले और खुदा की हिकमत से भरे हुए लोगों को खुदा चुन लेता है ताकि वो अपने बड़े मुकाशवात उन पर जाहिर कर सके। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन गुल खान का तारुफ आप जानते हैं, बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं, सबसे बड़ा तारुफ यही है उन्हीं का। और फिर वो यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं और उसके वसीला से खिदमत करते हैं, एशियन लुटन चर्च में पास्टर हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے شعبے میں سیکولر جاب کرتے ہیں. پاسٹر تحسین, ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. آپ مزید اپنے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں اور تھوڑا سا اس بات کے تعلق سے بتائیے گا کہ دانیل جب نبوکت نظر کے دور میں جو اسیر کر کے لے جایا گیا 30 سال میں, جب بادشاہ جو یہو یقیم تھا اس کے میں, تو کیوں وہ ایسا ممکن ہوا اور کیسے یہ پھر ہم بک آف ڈینیل کی طرف بھی تھوڑا سا جائیں گے. جی تو تھینک یو ویری مچ. سارا جلال یسوع کے نام کو ملے. بیسیکلی یہاں پر خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ نے 586 BC میں بیفور کرائسٹ جو ہے 586 اس نے حملہ کیا تھا یروشلم کے اوپر, اور تب یہودا کی ہی سلطنت وہاں پر تھی, کیونکہ شمالی سلطنت جس کو ہاؤس آف اسرائیل کہا جاتا ہے, جو کہ 10 قبیلوں پر مشتمل تھی, وہ تب تک آلریڈی تقریباً 150-200 سال سے ہی وہ تتر بتر ہو چکی تھی, کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے بک آف کنگز میں سلاطین میں کہ شاہ اسور نے آ کر وہ 10 ٹرائبس کو اسیری میں لے گئے تھے اور ان کو ڈسٹرائے کر دیا تھا, اور ان کی آئیڈینٹی فنش ہو گئی تھی. ہاؤ ایور یہودا کی سلطنت جو تھی وہ چلتی رہی. داؤد بادشاہ کے والے سے آپ نے جیسے بات کی ہے, تو اس کی نسل کے جو لوگ تھے وہ اس معاملے میں چلتے رہے. اور بادشاہ نبوکت نظر نے جب یہ کیا اور اٹیک کیا اور اس سلطنت کو اپنے قبضے میں کیا, وہ ٹائم تھا جب سپر پاورز ڈیولپ ہو رہی تھی, اور اس وقت کی سپر پاور جو تھی وہ بابل کی سلطنت تھی, جو کہ سپر پاور تھی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایجپٹ ایک ٹائم پہ سپر پاور تھا, ہم نے یوسف کا ذکر بھی کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسیرین کنگڈم سپر پاور بنی, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو سپر پاور ہے وہ بابلونین کنگڈم جو ہے, وہ بابل, وہ آج کل کا عراق ہے, جو وہاں کا جو ایریا ہے, اور شنار کی جو زمین ہے وہاں پر. تو اس وقت کے لوگوں کا سسٹم یہ تھا کہ دنیا بھر سے خزانے اور ٹیلنٹڈ لوگ اور جو ریسورسز تھے وہ اپنے کیپٹل میں لے جاتے تھے. جیسے بھی ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے امریکہ کے سے پہلے جو سپر پاور تھی, ورلڈ وار سے پہلے, وہ انگلینڈ جو تھی, برٹن جو تھا, وہ سپر پاور تھا ایک طرح سے, بڑی دنیا کی جگہوں پہ حکومت کی. تو اگر آپ برٹش میوزیم میں جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں سے بڑی بڑی جگہوں کے خزانے, بڑے بڑے ہسٹورک چیزیں لا کر انہوں نے اپنے ادھر رکھ لیں. تو سیم لاجک یہیں پہ تھا کہ بادشاہ نبوکت نظر نے کیا کیا کہ اس نے یہودا کے اوپر جب حملہ کیا تو وہاں کے لوگوں کو اس نے جب اپنا بندی بنا لیا, تو ان کے جو بیسٹ تھے, جو کریم تھے, جن کو پتہ لگا کہ یہ جو بیسٹ ان میں سے نوجوان ہیں, ان کو اپنے خاص مصاحب ہونے کے لیے, اپنے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے, کیونکہ بڑا رتبہ ہوتا تھا ان لوگوں کا. تسیم بلکہ بیسٹ بھی نہیں, بیسٹ سے بھی بیسٹ یہ شاہی جو ہے خاندان سے تعلق رکھنے والے, انہوں نے کوئی ایسے نہیں چن لیے تھے, پرنسز ہوتے تھے, شہزادے تھے, ان کو چنا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اس طرح کے ماحول میں پلے بڑے ہیں, آداب جانتے ہیں, اور ان کو حکمت سکھائی بھی گئی ہے. حکمت ان کے وسیلہ سے جو اپنے والدین کے وسیلہ سے بادشاہوں کے قربت میں رہنے سے سیکھتے ہیں, وہ ان کو دی گئی. اور اس میں خاص طور پہ دیکھیں کہ ان کا تعلق ویسے بھی ڈینیل کا تعلق جو ہے لاوی کے گھرانے سے تھا, اور یہ ایک بڑے چنا ہوا خدا کا ویسے ہی چناؤ میں تھے پہلے سے ہی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کی بڑی گہری حکمت اور دانائی ڈینیل کو ملی, اور وہ راست بازی سے, لکھا ہوا ہے کلام میں کہ وہ راست بازی سے بھرا ہوا شخص تھا. تو خدا کا چناؤ جو ہے وہ خاص طور پہ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے جو اس کی حکمت دانائی کے ساتھ ساتھ اس کی راست بازی میں چلنے والے ہوں. اور تیسری بڑی بات اس میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود اس کا نام جو ہے, اگر آپ دیکھیں تو حزقیل 14:14 میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام نوح اور ایوب کے ساتھ لیا گیا ہے. تو ایک بڑی ہستیوں کے ساتھ اس کا نام, ایک بڑی ہستی کا بیٹا ہونا بھی ایک بہت بڑی بات تھی, داؤد نبی کا بیٹا ہونا, اور پھر ان کا تعلق اس سے. آپ مزید اس تعلق سے ضرور بیان کریں. بالکل. اور جیسا میں نے بتایا کہ دانیل کا جو ہسٹری ہے وہ بڑی سٹرانگ ہے, اور اس زمانہ کے جو بادشاہ تھے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اکسویرس بادشاہ جو کہ آستر ملکہ کا شوہر تھا,
اس کے 120 ناظم تھے اور 120 صوبوں پر وہ حاکم تھے. تو یہ ان کی بڑا رتبہ ہوتا تھا کہ دنیا کے مختلف شہزادوں کو, بڑے بڑے رتبے کے لوگوں کو وہ اپنے ناظم اور اپنے مصاحب کے طور پر, اپنے یوں سمجھیں کہ نوکرز کے طور پر, نوکروں کے طور پر جو ہے, خادموں کے طور پر وہ کھڑا کرتے تھے. اور جب دوسری دنیا کے بادشاہ ادھر آتے تھے تو ان کے سامنے ایک بڑی جلال یہ دکھایا جاتا تھا. سو دانیل کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں, اور اس کے 3 دوست جو ہیں جن کو صدرک, میسک اور ابد نجو کہتے ہیں, لیکن حننیہ, میسائیل اور عزریہ جو تھے, یہ بیسیکلی یہ 4 دانیل کے ساتھ 3 اور دوست تھے. تو یہ بیسیکلی چنے گئے تھے یہودا میں سے, جو کریم تھی ان کی. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں, اور اب جہاں بھی آپ ہیں, جس سائٹ پہ بھی ہیں, جہاں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں, آپ ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی خدا کے کلام کی باتیں پہنچ سکیں. اور ہم خاص طور پہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے آپ ایمان کا سفر پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ یوٹیوب کے پیج ایمان کا سفر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ان دونوں پیجز کو لائک بھی کر لیجئے, اور تاکہ آئندہ کے پروگرام بھی آپ تک پہنچ سکیں اور آتے رہیں, اور پچھلے پروگراموں کو بھی پھر آپ ان پیجز کے اوپر دیکھ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی ٹی وی .com کے اوپر .net کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ پروگرام ہوشانہ.com پہ بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے. اگر کسی وجہ سے آپ کو دوسری جگہ نہ ملے تو ہوشانہ.com پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ضرور آپ اس کو شیئر بھی کیجئے, اور آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کے واٹس ایپ نمبر آئے گا +1 585 542 5900. آپ اس پہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ میسج بھی کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے پھر ہم اس کا آپ کو ضرور جواب دیں گے. پاشا تحسین, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا تعلق نہ صرف لاوی کے گھرانے سے تھا, بلکہ یہ ان کا خاندان جو اتمر کا خاندان, اور یہ اس دور میں ایک خاص طور پہ جو ڈینیل کا دور تھا, اس کو آپ دیکھیں تو وہ خاص ایک عزرا اور نہمیہ کا جو دور تھا, اس میں ایک بہت بڑا عہد پہ دستخط کیا گیا تھا. اور دستخط کیا گیا تھا, اس عہد, کیا عہد تھا؟ جب خدا نے ان کے اوپر اپنا آپ ظاہر کیا تھا, نہمیہ اور عزرائیہ, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ قوم جو ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑی ہوئی ہے, اور کیسے غلطیوں پہ گئی, کیسے وہ ان راستوں پہ چلی. تو وہاں کلام بتاتا ہے کہ وہ انہوں نے غیر قوموں کی عورتوں کو لے آئے تھے, جو بت پرست عورتیں تھیں, جو بیک گراؤنڈ سے آئی تھی, اور انہوں نے آ کے قوم کو بھی تباہ. تو اس وقت خدا نے بڑا سختی سے انہیں کہا تھا کہ غیر قوموں میں تم نے شادی نہیں کرنی, اور اگر ہیں شادیاں تو اس کو بھی ختم کیا جائے. اور جب یہ حکم جاری اور ساری ہوا تھا تو اس کے اوپر بھی یہ بائبل بتاتی ہے کہ ڈینیل کے بھی دستخط ہے. مطلب یہ صرف یہ بک ہی نہیں ہے, اس کا ہسٹری میں پورا نام نظر آتا ہے. آپ اس کے تعلق سے بھی بیان کیجئے. بالکل, یہ دانیل کے بالکل آپ یوں سمجھیں کہ لاسٹ جو ڈیز ہوں گے اس کے ٹائم کی یہ بات ہے, کیونکہ دانیل کا جب دور کا آغاز ہوتا ہے اس کے 70 سال کے بعد, کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں کہ جب اسیری میں گئے ہیں, اور دانیل کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یرمیہ کی نبوت کے جب 70 سال پورے ہو گئے, اور پھر دانیل کو وہ خواب نظر آیا جس میں اینجل کی آسمان میں لڑائی ہوتی ہے. تو کیونکہ دانیل اپنی قوم کے لیے دعائیں کر رہا تھا, اور پھر 70 ہفتوں کی جو پروفیسی ملتی ہے, تو دانیل بالکل شاید مرنے کے قریب تھا اور اپنی عمر گزار چکا تھا جب خدا نے عزرا اور نہمیہ جیسوں کو کھڑا کیا تھا, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اسیری میں سے واپس لائے گئے تھے. اور ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ دانیل جو ہے وہ واپس نہیں آیا تھا, وہ بابل میں ہی دفن کیا گیا تھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دانیل نبوکت نظر بادشاہ کے دور سے گزرا, بیلشزر بادشاہ کے دور سے گزرا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل جو ہے دارا بادشاہ کے دور سے گزرا, پھر خورس کے ٹائم پہ ہے, اور خورس کے بعد جب ارتخششتہ بادشاہ آتا ہے اور اکسویرس بادشاہ کا ٹائم آتا ہے, تو دانیل کی عمر اس وقت فیڈ ہو چکی تھی. لیکن دانیل نے بہت ساری انسٹرکشنز جو تھیں وہ دے چکی تھی. پہلے 3 بادشاہوں کے لیے جو اپنے نام لیے ہیں, وہ ان بادشاہت میں ان کو بڑا عہدہ ہمیشہ ان کے پاس رہا, وزیر اعظم کا عہدہ ان کے پاس رہا, اور وہ بڑی اس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتے تھے, ڈیپینڈنٹ تھے وہ اس کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خدا نے ان کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری فیور, جس کو میں hمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے یوسف کے ساتھ تھا, اسی طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور اس میں آپ مزید اگر کچھ ایڈ اپ کرنا چاہیں, اس کے ریزن بھی یہی ہے کہ
دانیل کو کیوں یہ عہدہ دیا گیا، اس کا ہم ریزن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے جس میں بادشاہ نبوکت نظر جو ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں، اور انہوں نے جو چیلنج یہ کیا کہ وہ خواب دیکھتے وہ بھول جاتے ہیں اور وہ یاد نہیں رہتا ان کو، کیونکہ خواب جو تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا ان کے نزدیک، اور وہ ایسی چیز جو دیکھی جو کہ کبھی نہ دیکھی نہ سنی. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو اس وقت کے جو کشتیوں کے یعنی کہ جو بابلی جو تعبیر کرنے والے تھے، جادوگر تھے اور حکیم تھے، ان سب کو بلایا اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ جو خواب ہے مجھے خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی بتاؤ. اب وہ لوگ جو تھے بڑے پریشان تھے اس بات کو لے کے. انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ ہمیں خواب بتائیں، ہم آپ کو تعبیریں ضرور بتائیں گے. لیکن بادشاہ بھی، چونکہ بادشاہ آپ کو پتہ ہے ان کا ذہن ڈفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، اور اس زمانے کے بادشاہ تو مطلق العنان ہوتے تھے، تو وہ بھی اڑ گیا. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اب خواب بھی بتایا جائے اور تعبیر بھی بتائی جائے، کیونکہ ہی وانٹڈ ٹو ٹیسٹ کہ کون سا ایسا شخص ہے جس میں خداؤں کی ایسی، الہوں کی ایسی روح ہے جو کہ مجھے یہ بات اس طریقے سے بتا سکتا ہے. ورنہ کوئی بھی شخص آپ کے دل کی بات نہیں بتا سکتا، یہ صرف خدا کی ذات ہے جو اندر کی بات. کیونکہ میں اگر بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، ہم جو کچھ بولیں گے وہ سن سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکیموں کو اور تمام جادوگروں کو اور نجومیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اریوک نام کا جو سردار تھا وہ جب نکلتا ہے اور وہ قتل کرنے کے لیے، تو وہ سارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، آپس میں گروپ ڈسکس کر رہے تھے. اور دانیل وغیرہ بھی اسی گروپ کا حصہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سارے حکیموں میں شامل ہوتے تھے. دانیل شاید نجومی نہیں تھا لیکن حکمت سے بھرا تھا اور حکیموں کے گروپ میں تھا. تو انہوں نے جب یہ بات کی تو پھر دانیل نے آگے بڑھ کر جو ہے ان سے کہا کہ پلیز یہ چیز روکی جائے ادھر، اور یہ جو ڈیڈ لائن ہے اس کو ایکسٹینڈ کرو، کیونکہ میں جو ہے یہ اس بارے میں دعا کروں گا اور میں بتاؤں گا. بالکل، آپ نے بڑا اچھا کہا، اور اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ جو ڈیٹیل میں اس کے ہم جائیں گے. لیکن میں پہلے بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کو خاص طور پہ کہ یہ کوئی بالکل عام سے نہ نبیوں میں تھا، یہ میجر خدا کے جو پروفٹس آئے ان میں تھے. ڈینیل نبی جو تھے، دانیل اردو میں ہم کہتے ہیں، انگلش میں ڈینیل جو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر جو ہے آپ کو یسوع مسیح خود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. متی 24 باب 15 آیت میں، اور وہی آیت وہ جو ہے، اور اس میں جو ہے مرکز کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 14ویں آیت میں یہ آپ کو وہاں پہ ملتا ہے لکھا ہوا کہ یسوع مسیح اس کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر یہی نہیں، جو ڈینیل ہے آگے جا کے ہم دیکھیں گے ڈینیل کی پروفیسیز جو ہیں وہ یسوع مسیح کے لیے بڑا کلیئر، کسی اور نبی نے اتنا کلیئر پروفیٹک ورڈ یا پروفیسیز نہیں کی جو ہے ڈینیل کی کتاب میں ہمیں نظر آتی. کیونکہ ہم ڈینیل کی کتاب کے تعلق سے بھی بات کریں، آپ کچھ کہیں؟ بالکل. اور جو اسکالرز اس چیز پر بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو مجوسی آئے تھے یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر، وہ بیسیکلی چونکہ بابل کی زمین سے آئے تھے اور وہ دانیل کے شاگردوں میں سے تھے. اور اس بات پہ بھی ایک اگریمنٹ ہے اسکالرز کا، کیونکہ وہ حکمت سے بھرے تھے، سیجز تھے وہ، یعنی کہ وہ ستارہ شناس تھے، اور دانیل کے پاس یہ علم تھا. اور دانیل نے چونکہ پروفیسیز کی تھیں تو وہ اس چیز کے والے سے وہ تمام، کیونکہ دانیل نے ایک اور بھی بہت بڑا کام کیا کہ جو بائبل میں اور کسی کتاب میں نہیں ملتا، وہ پروفیٹک ٹائم لائن کے والے سے، جو دنوں کے والے سے اور کاؤنٹنگ اور جو میتھمیٹیکل جو ایکویشنز دیتا ہے، دانیل نے بیسیکلی یہ بہت بڑا کام کیا تھا. اور اس زمانے کے جو بڑے اسکالرز تھے جو دانیل کے شاگرد تھے، مجوسی ان لوگوں میں سے تھے اور وہ شاگردوں میں سے تھے دانیل کے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دانیل کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ اتنی فیسینیٹنگ ہیں کہ بڑے بڑے ماڈرن ڈے اسکالرز بھی، ایون کہ جو آئزک نیوٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت فیسینیٹڈ تھا ان تمام جو ہے وہ میتھمیٹیکل ایکویشنز سے جو دانیل نے اپنی کتاب میں دی ہیں، دنوں کا ذکر کیا، ہفتوں کا ذکر کیا. تو اس کو وہ سالو کرنا چاہتا تھا کیونکہ انہی میں وہ باتیں پوشیدہ ہیں آخری زمانہ کے والے سے جو خداوند نے بعد میں مکاشفہ میں بہت ساری چیزیں ریویل کی تھیں. بالکل. اور اس میں خاص طور پہ ایک اور بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ دانیل جو ہے اس کی خاص طور پہ جو مسیح یسوع کے تعلق سے پروفیسیز کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دور میں جو مختلف زبانیں ہوتی تھی، لیکن عبرانی زبان جو دانیل کی کتاب شروع اور آخری ابواب جو ایڈریس کرتے ہیں وہ عبرانی زبان میں اس کے سارے مسودے ملے، لیکن اس کے درمیانی جتنا ہے وہ ارامی زبان میں، عربک میں ملے. اس کی وجہ ایک خاص تھی
کہ یہ وہ حصے ایڈریس کیے گئے تھے دوسرے قوموں کو جو وہ زبانیں سمجھتی تھی، اور اس لیے بعض دفعہ اس کو دیکھا جاتا ہے جب اس کی آپ ڈیپ اسٹڈی کریں کہ یہ دو زبانوں میں اس کا کیوں اس کے مسودے ملے جب یہ سارا کچھ، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ خدا غیر قوموں تک وہ بات پہنچانا چاہتا تھا اپنے بندہ کے وسیلہ سے. آپ اس میں ضرور بالکل اس میں ضرور یہ ایڈ کروں گا، کیونکہ عبرانی زبان جو تھی وہ لینڈ آف اسرائیل کی جو ہے وہ نیٹو لینگویج تھی، اور یہودی لوگ عبرانی زبان بولتے تھے، اور عبرانی زبان جو تھی وہ ان کی جو ببلیکل جو پریئر لینگویج ہے، لٹرجی کی زبان بھی سمجھی جاتی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ جب کسی اور ایریا میں جاتے ہیں، اب جیسے پاکستان میں اردو بھی بولی جاتی ہے پنجاب کے لوگ، اور ساتھ میں پنجابی بھی بولتے ہیں، تو ڈائلیکٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. اب پنجاب کے اندر اگر آپ دوسری جگہ پہ جائیں تو پنجابی سرائکی میں بدل جاتی. تو سیم وے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ یہودی لوگ اور جو اسرائیلی تھے، جب وہ بابل میں گئے تو ان کی زبان میں جو ہے فرق پڑا، اور ان کی جو روزمرہ کی زبان تھی وہ ایرمیک جو ہے وہ ہوئی ہے. اور کیونکہ بابل کے اندر رہتے ہوئے وہ انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا تھا، اور یہ بابلی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ارامی زبان جو کہ ادھر کی بھی لوکل لینگویج تھی اس کے ساتھ یہ ہوا، اور بولنے میں دونوں کافی زیادہ ملتی جلتی ہیں. ایون کہ یسوع مسیح کے ٹائم پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح آتے ہیں اور اس دنیا میں پیدا ہوئے تو اس زمانہ میں بھی جو کامن اسپوکن لینگویج تھی وہ ارامی زبان تھی، اور بہت سارے ایسے کلمات ہیں خداوند انجیل مقدس میں جو خداوند نے ارامی زبان میں بولے ہیں. تو یہ ڈے ٹو ڈے اسپوکن لینگویج تھی، جو لٹرری لینگویج تھی جس میں رائٹنگ کی جاتی تھی اور کلام مقدس کو سمجھا پڑھا اور بولا جاتا تھا، وہ عبرانی زبان تھی. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کامن مین کے لیے بھی، اور جو اس وقت کے لوگ تھے بابل کے اندر یہودی لوگ رہتے تھے، ان کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے اور بابلیوں کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے دانیل کا پیغام ارامی زبان میں یہ ملتا ہے. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم تک بھیجیں یا ہمیں کال کریں، اور آپ اگر اس پہ کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ +1 585 542 5900، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. یا اسکائپ پہ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو زندگی ٹی وی، یہ ہمارے اسکائپ کی کال آئی ڈی ہے، اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور اس کو شیئر کریں، اور اس سارے ٹرانسمیشن کو آپ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ جو ہے سارے خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں. پاسٹر تحسین، اس میں آپ ضرور تبصرہ کیجیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یسوع مسیح نے ذکر کیا، یہ ڈینیل کی بک کی اتھینٹسٹی اور کتاب کی جو باتیں ہیں، اس کی اتھینٹسٹی جو ہے، اس کا بالکل صحیح ہونا، درست ہونا، اور ان کی سپورٹ کرتی ہے وہ جتنے بھی اس میں خدا کی طرف سے خواب اور رویاں دی گئی. میں اس لیے اس کی بیس کو بنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے پروگراموں میں، مختلف جو خواب اور رویا ہیں. اور اس میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو یہ لوکل کلچر کو، اس وقت کے بیبلونین کلچر کو اور میڈو پرشین جو کلچر تھا، یہ اس کو بھی بڑے اچھے طور پہ بک کور کرتی ہے اور اس کے تعلق سے بتاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ یسوع مسیح کے اور جو جتنے بھی پیروکار ہیں اور یہودی، یہ ان کتابوں سے بہت زیادہ، اس کتاب سے بہت زیادہ مستفیض ہوئے ہیں. اور یہودی کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے اس میں یہ آتا ہے، ان کی کتاب میں یہ سارا جو ایکسپٹ کرتے ہیں ایز اے بک، اس کو اپنی خدا کی طرف سے. اور اسی طرح بائبل میں تو پوری ہماری بائبل ہی اس میں آتی ہے. تو یہ ہے. ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس میں آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے. یہ میں ضرور ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہودی ہسٹری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے اس کتاب کو وائڈلی ایکسیپٹ نہیں کرنے کیا تھا، کیونکہ اس میں ایک خاص ان کو جو پرابلم نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو خداوند خدا کو ایک ایسے طریقے سے دکھایا گیا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم الایام بیٹھا ہوا نظر آتا ہے چیپٹر 7 میں، اور تخت پر ایک ہیومن فارم سی نظر آتی ہے خداوند کی، جو کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہے. تو ان کے لیے یہوہ کو اس طریقے سے دیکھنا کہ اس کی ایک ہیومن جو سائیڈ ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور یہوہ کا ایک ہیومن جیسے لکھا نا کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند. اور یہ چیپٹر 7 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی 13ویں آیت میں کہ رات کو رویا دیکھیے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا اور وہ اس کے حضور لائے. اب یہاں پر جو ہے بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے، قدیم الایام جو ہے بیسیکلی خداوند زندہ خدا ہے، اور آدم ذات جو ہے وہ اس کی
قریب پہنچایا گیا اور سلطنت اور حشمت اور سب کچھ اس کو دیا گیا. یہ جو چیز تھی یہ یہودیوں کے لیے تھوڑی سی ناقابل قبول تھی دانیل چیپٹر 7 میں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی جو تھے اس چیز کو لے کر ڈسٹرب تھے. لیکن بعد میں جیسے ہم کینونائزیشن دیکھتے ہیں کہ کرسچن کینونائزیشن ہوتی ہے اور کتابوں پر اگریمنٹ ہوا, تو جیوش ہسٹری میں جب سیپٹوجنٹ کے اوپر اگریمنٹ ہوتا ہے, جو کہ سپتوجنتا جس کو کہتے ہیں, جو کہ یونانی زبان میں جب ٹرانسلیٹ کیا گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ, اور کینونائزیشن جب عزرا کے دور میں ہوتی ہے اس وقت بھی یہ بات ہوئی, کیونکہ عزرا واز دا مین پرسن جس نے یہ کینونائزیشن کی تھی, کیونکہ تب تک باقی ساری کتابیں آ چکی تھی. تو عزرا نے اس کتاب کو جو ہے دانیل کی کتاب کو بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو کینونائزیشن میں شامل کیا تھا, اور اس نے ووٹ کیا تھا کہ نہیں یہ ہے, کیونکہ جو زیادہ تر اس وقت کے جو ریبائز تھے وہ اس چیز کے اگینسٹ ہو گئے تھے کہ یہ انسانی شکل کا ذکر کیوں ہے, یہ کون ہے, یہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو اور یہ بلیو نہیں وہ کرتے تھے کہ جو مسیح ہے یا مسایہ ہے وہ کیا وہ الہی ہو سکتا ہے, وہ مسایہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ خدا ہو سکتا ہے اور خدا کے برابر جو ہے ہو سکتا ہے. اور یہی بات یسوع مسیح نے بھی کہی تھی. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا جب یسوع مسیح کی عدالت ہو رہی تھی اور صلیب سے پہلے, تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تم مسیح ہے؟ اس نے کہا کہ تم ابن آدم کو خداوند کی دہنی طرف, باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا دیکھو گے. اور اس چیز پہ وہ بڑا مائنڈ کر گئے تھے, انہوں نے کہا تھا یہ تو کفر ہے. لیکن جو یسوع مسیح بیسیکلی یہی بات یہاں سے کوٹ کر رہے تھے. سو یہ ایک بڑا کی بات ہے جو کہ شاید باقی نبیوں کی کتابوں میں اتنا کلیئر نہیں لکھا. یسایہ نے یسوع مسیح کو ایک یعنی کہ مسایہ کو ایک ایسے پرسن کے طور پر ایزائیا 53 میں, اور دانیل نے ایسے دکھایا ہے. بالکل. اور ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں, اور یہ سوال ہمارے بھائی امجد سلطان کا سوال آیا ہے کہ ملتان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت دانیال آپ کے مطابق بابل میں تھے, لیکن ان کا مزار تو ازبکستان میں ہے, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا وہ وہاں پر ہجرت کر کے چلے گئے تھے؟ میں دوسرا حصہ آپ بتائیے گا. میں پہلے حصے کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں وہ یروشلم سے جب ہم نے شروع میں پروگرام شروع کیا تو لکھا ہے کہ ان کو بادشاہ جو تھا نبوکد نظر, اس نے حملہ کر کے اسیر کر کے لے گئے, اور وہ اسیر کر کے ان کو بابل میں موجودہ عراق میں جو ادھر لے آئے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مختلف جو ہیں جو لوگ اپنی مختلف آراء رکھتے ہیں, کہ کیونکہ ظاہر ہے یہ 3000 سال 2500 سال سے زیادہ عرصے کا پہلے کا واقعہ ہے, اور کچھ لوگ اس کو مختلف طریقوں سے بتاتے ہیں کہ وہ یہاں ہے, لیکن جو بائبل بتاتی ہے ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے. اور میں پاسٹر تحسین سے کہوں گا کہ وہ اگلے حصے کو ضرور اس کو آپ دیکھیں. بیسیکلی بھائی کیا نام بتایا بھائی کا؟ بھائی ہمارے ہیں امجد سلطان صاحب. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ انفارمیشن بالکل غلط ہے. اگر آپ آج بھی انسائکلوپیڈیا, ایون کہ آپ گوگل پہ جب جائیں تو ویکیپیڈیا پہ دیکھ لیں, یا برٹش جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا یا ہسٹورک جتنے بھی سورسز ہیں, وہ اس چیز پر اگری کرتے ہیں کہ جو پرشین کنگڈم کا جو کیپٹل تھا سوسا, جس کو سوسن کہا جاتا ہے, اس کا ذکر بک آف ایسٹر میں ہے, اور آستر کی کتاب میں لکھا ہے کہ اکسویرس کے دنوں میں ایسا ہوا. یہ وہی اکسویرس ہے جو ہندوستان سے کوچ تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا. ان دنوں میں جب اکسویرس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو قصر سوسن میں تھا, تو بیسیکلی جو سوسا کا جو شہر ہے جو کہ ماڈرن ڈے ایران میں ہے, ادھر بیسیکلی دانیل نبی کا جو مقبرہ ہے وہاں پر ہے. تو یہ چیز آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے, جس نے بھی دی ہے. ازبکستان میں بالکل بھی نہیں ہے. آپ اگر ٹکٹ لیا ہے ادھر جانے کا کہ دانیل کے مقبرے کی زیارت کرنی, تو آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے, ایران جائیں. ایکچولی پاسٹر تحسین وہ ویکیپیڈیا میں یہ ہے, گوگل تھوڑا کچھ اور بتاتا ہے, غالباً وہ گوگل کر کے وہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں سے دیکھا ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ انفارمیشن ہے جو مختلف, لیکن ایران کے اندر اس لیے کیونکہ پرشین کنگڈم, کیونکہ دانیل جب وہ اسیر ہوئے تھے تو بابلی حکومت تھی, اور عراق کا جو ایریا تھا وہاں پر تھے. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل ایرانی حکومت یعنی پرشین کنگڈم میں بھی زندہ تھے. تو اس کا جو کیپٹل ہے, کیونکہ بہت بڑی پرسنالٹی, تو اس وقت کا جو کیپٹل سوسن تھا ادھر دفن کیے گئے تھے. ایکچولی یہی ہم اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو بیبلیکل بات ہے ہم اس پہ رلائے کریں گے. ہم مختلف جو ہے انسائکلو یہ پیڈیاز اور یہ چیزیں انٹرسٹنگ ٹو نو کہ ان کا سورس کیا ہے. بعض دفعہ ان کی انفارمیشن ٹھیک ہوتی ہے, بعض دفعہ نہیں بھی ٹھیک ہوتی. ہمارے ایک اور بھائی ہیں بڑے اچھے, ہمارے خدا کے خادم بھی ہیں, یہ بھائی عاشر آزاد, یہ ڈیلس سے.
उधर से हमें लिख रहे हैं कि विजन एंड ड्रीम्स आर फ्रॉम गॉड इन होली स्पिरिट। तो ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा, और आप भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, हमने पहले बात की थी कि खुदा का जो पैगाम खुदा की तरफ से आता है, खुदा अपने लोगों को चुनता है जो उसके साथ रास्तबाजी से साथ चलने वाले हों और जो उसके साथ चलते हों। अब जो खुदा की तरफ से पैगाम है वो तो खुदा के रास्तबाज बंदों की तरफ से आएगा, लेकिन अगर कोई ख्वाब दूसरा देखता है शख्स जो खुदा के साथ चलने वाला नहीं है, या बाज़ दफ़ा ऐसे लोग हैं जो खुदा के साथ तो चल रहे होते हैं लेकिन एक नॉर्मल सी लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो उनका दोनों तरफ से ही आ सकते हैं ख्वाब। उनको जो है वो कहते हैं ना कि इब्लीस भी जो है मुख्तलिफ रूप धार के मुख्तलिफ तरीकों से आ जाता है और वो मुख्तलिफ ख्यालात और सोचे इंसान के अंदर डाल देता है। पाशा तहसीन, आप भी इसके ताल्लुक से बात बिल्कुल। हमने जब इस प्रोग्राम को शुरू किया था तीन किस्तें पहले, तो हमने ये बताया था कि ख्वाबों के सोर्सेज भी डिफरेंट हैं। कई दफ़ा ओवर ईटिंग भी ख्वाबों का बायस बन जाती है, थकावट ख्वाबों का बायस बनती है, इंसान की अपनी सोच जो है, इंसान के जो ऐसे फिक्रे हैं, और बाज़ औक़ात इंसान बड़ा परेशान होता है किसी चीज़ को लेके, जो चीज़ें आप पूरी नहीं कर पाते नॉर्मल लाइफ में, तो आपका जो कॉन्शियस है आपको ख्वाब में वो चीज़ पूरी करके देता है। और फिर कई दफ़ा ख्वाब जो हैं वो खुदावंद की तरफ से हैं, कई दफ़ा ख्वाब फ्यूचरिस्टिक हैं, और कई दफ़ा ख्वाब सेकंड हेवन से भी हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि ऐसे ख्वाब जिनके अंदर खुदावंद का पैगाम नहीं है, प्लान नहीं है, लेकिन इब्लीस की तरफ से भी हैं। फिर हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल ड्रीम्स हैं, जिनसी ख्वाब जिनको कहते हैं, वो भी इब्लीसी ख्वाब हैं, क्योंकि उसमें बुरी तासीरें जो हैं वो हमला करती हैं बॉडीज पर, और वो इस गलत चीज में वो इसीलिए मैंने कहा कि वो ख्वाब जो खुदा के तरफ से आएंगे वो खुदा की तरफ वाले ख्वाब होंगे। वो उसमें से खुदा कोई पैगाम दे रहा होगा, खुदा कोई वॉर्न कर रहा होगा, खुदा आने वाले वक्त के ताल्लुक से बता रहा होगा, और बहुत सी इस तरह की चीजें हैं, और जो आगे जाके हम बयान भी करते चले जाएंगे। अब हम आएंगे, क्योंकि हमारा वो हिस्सा खत्म हो गया, अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हुए नबूकतनजर बादशाह ने जो ख्वाब देखा, और वो देखते हैं कि उस मूरत के ताल्लुक उसने एक ख्वाब देखा जिसकी मूरत है, और मूरत की चार चीजें खास तौर पे आप इनको एक्सप्लेन कीजिएगा। एक, उसका सर जो है खालिद सोने से बना हुआ है, दूसरा उसका जो सीना है वो और उसके बाजू हैं वो चांदी के बने हुए हैं, फिर उसका जो शिकम धड़ है और राने हैं वो तांबे की ब्रास के बने हुए हैं, और उसकी टांगे लोहे की और पांव जो हैं लोहे और मट्टी के बने हुए हैं। और ये इसकी जो है वो ताबीर करने के लिए जो आपने शुरू में बात की थी, जब मैंने कहा था कि हम इस तरफ आएंगे क्योंकि हमने सेकंड पार्ट इस पे जाना था, तो जाहिर है कि वो खुदा उस वक्त के जो जितने भी वो फालगीर और दूसरे जो उनको थे जो खास इस काम के लिए रखे जाते थे, पाला जाता था, उनको सब कुछ दिया जाता था, इन्वेस्टमेंट होती थी, और फिर जो खुदा के बादशाह के हजूर में जो खड़े होते थे वो भी इस मकसद के लिए तैयार किए जाते थे। हिकमत और दनाई से उनको खाना पीना स्पेशल दिया जाता था। तो इस तरह करके तो उनसे तवक्को की जाती थी वो करें, और उनको जब ये ख्वाब की ताबीर ना कर पाए और जब सबको बुलाया गया तो उनको कत्ल करने का, जैसे आपने बताया था, हुक्म दे दिया गया कत्ल करे। लेकिन जब ये बात डैनियल तक पहुंची तो उसने फिर कहा कि आप मत ऐसा होने दे, मैं खुदा के पास से जाऊंगा और मेरा खुदा जरूर मुझे बताएगा। और लिखा है कि वो उसने अपने साथियों से भी कहा कि इस मकसद के लिए आज हमने दुआ कर रही है, और उन्होंने दुआ की और खुदा ने डैनियल के ऊपर रात को जो है ये लिखा है कि ये ख्वाब खोल दिया। और फिर उसने जाके क्या बताया, आप ही आगे बयान कीजिएगा। बिल्कुल। बेसिकली हुआ क्या था कि बादशाह नबूकतनजर ने जो शर्त रखी थी वो बड़ी नामुमकिन और कड़ी शर्त थी, क्योंकि वो टेस्ट करना चाह रहा था कि ये जो कश्तियों के जो हकीम हैं, नजूमी है, जादूगर हैं, आया वो ताबीर बयान कर सकेंगे। उसको शायद यकीन नहीं था, क्योंकि देखे ना कि ख्वाबों के वाले से अगर ख्वाब मैं किसी को बता देता हूं तो लोगों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती हैं। लेकिन बादशाह को ये समझ आ गई थी कि ये जो ख्वाब है ये बड़ा सिग्निफिकेंट ख्वाब है, ये आम सा ख्वाब नहीं है, ये कोई बदहजमी वाला ख्वाब नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ फ्यूचरिस्टिक बात छुपी है। अब हम देखते हैं कि बादशाह ने कहा कि भाई मैं उसकी बात पर यकीन करूंगा जो मुझे ख्वाब भी बताए और ताबीर भी बताए। अब इस पे वो आगे से अड़ गए, उन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, आप ख्वाब हमें बताएं, हम आपको ताबीर बताएंगे। उसने कहा फिर मुझे यकीन नहीं है, मैं ये जानूंगा कि जो शख्स मुझे ख्वाब भी बता सकेगा और मेरे दिल के अंदर की बात मुझे बताएगा तो मैं जो है वो उसकी बात को मानूंगा, और मुझे फिर पता लगेगा कि आया
اس شخص میں واقعی خدا کی الہی روح ہے کہ نہیں. کیونکہ اور یہ سارے جو تھے وہ آگے سے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم ایسا تو نہیں کر سکتے, اور تب قتل کا حکم ہوا اور خدا نے دانیل کو, اور دیکھیں کہ دانیل کو عزت اس لیے بھی بخشی گئی کیونکہ ورنہ کیا ہوتا کہ اگر دانیل کو ایسے عزت دے دیتے تو باقی جو حکیم تھے, نجومی تھے, وہ جیلس ہو جانے تھے. نہیں, ہم اس طرف بھی جاتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا, کیسے, پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا, لیکن آپ اس تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا کہ وہ خواب کی تعبیر کیا تھی تاکہ لوگوں تک وہ بھی پہنچ جائے. بالکل, تو بالکل, اور خواب جو تھا اس کے 4 حصے تھے. اس میں ایک مورت دیکھی گئی, اور مورت جو ہے مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی تھی, اور اس کا جو سر تھا وہ سونے کا تھا, اور اس کا جو چیسٹ تھا وہ چاندی کا تھا, اور پیٹ کا حصہ جو تھا وہ تانبے کا, اور رانے جو تھیں یعنی کہ جو لیگز کا ایریا تھا وہ لوہے کا, اور پھر پاؤں جو تھے لوہے اور مٹی کے تھے. تو دانیل نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ پہلے تو خواب بتایا, پھر یہ بھی بتایا کہ یہ مختلف حکومتیں ہیں جو کہ مختلف ادوار ہیں, مختلف ٹائم پیریڈز ہیں, اور یہ واقعی فیوچرسٹک خواب ہے. اور چونکہ جو سونے کا ہیڈ تھا اس کو حکومت بابل بتایا گیا, کیونکہ دانیل کے دور میں جب بابل کی حکومت تھی تو ان کے پاس سونے کی بڑی فراوانی تھی, وہ سونے کے لیے پوزیسو تھے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہیکل پر حملہ کیا گیا تھا, کیونکہ مشہور تھا دنیا میں کہ ٹیمپل جو ہے وہ سونے سے بنائی گئی ہے, تو دے وانٹڈ ٹو برنگ آل دیٹ گولڈ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سونے کا ہیڈ ہے وہ بابل کی حکومت کو ڈکلیئر کیا گیا, اور وہ بڑی پاورفل حکومت تھی. اور اس کے بعد دانیل نے بتایا کہ جو نیکسٹ حکومت آئے گی وہ ایرانیوں کی یعنی پرشینز کی کنگڈم آئے گی, اور دیکھیں کہ یہ ساری پروفیسیز لفظ بلفظ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو وہ کیا ہوگی کہ وہ رتبے میں کم تر ہوگی لیکن چھوٹی بھی ہوگی, اور وہ چاندی کی کہلائی. اور اس کے بعد تانبے کی حکومت جو لکھے کہ تمام دنیا پر حکومت کرے گی. یہ گولڈن جو لوگ کہلائے تھے, اور یہ بیسیکلی یونان کی حکومت تھی. ہم دیکھتے ہیں اسکندر اعظم کے ٹائم پہ یہ کام شروع ہوتا ہے, اور پوری دنیا پر انہوں نے حملے کیے, اور وہ یونانی لوگ جو تھے وہ دیکھنے میں تانبے کے لگتے تھے, they were like blonde people, اور اس لیے ان کو تانبے کی حکومت کہا گیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ جو نیکسٹ سیکشن جاتا ہے اس نے کہا کہ لوہے کی حکومت آئے گی. یہ رومی حکومت کی بات ہو رہی تھی, کیونکہ ان کے حکومت میں ہتھیاروں کا اور لوہے کا بڑا کام تھا, اور انہوں نے جیسے لوہا کرش کرتا ہے, انہوں نے بڑا ظالم لوگ تھے وہ, اور انہوں نے کرش کیا دنیا کے بڑے بڑے جو اس وقت کے کنگڈم سے. ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے, لکھا ہے کہ اس کی 2 ٹانگیں تھیں. رومی حکومت جو تھی اس کے 2 حصے بنے تھے, ایک ایسٹرن لیگ اور ایک ویسٹرن لیگ. جو ویسٹرن کا جو کیپٹل تھا وہ روم کا شہر تھا, اور جو ایسٹ کا کیپٹل تھا وہ آج کل کا جو ٹرکی ہے اس کے اندر استنبول کا جو علاقہ ہے جس کو کانسٹنٹینوپل کہتے ہیں, جو کہ کنسٹنطین بادشاہ کے نام پہ بنایا گیا تھا, اور اس کو بائزنٹینین ایمپائر بھی کہتے ہیں. تو یہ ایونچولی کیا ہوا تھا کہ رومی حکومت 2 حصوں میں, جیسے 2 ٹانگیں تھی اس کی, حصوں میں بنی, اور ویسٹرن حکومت جو تھی, ویسٹرن جو تھی وہ رومیو کرسچن حکومت بن گئی, اور جو ایسٹرن تھی ایونچولی وہ بائزنٹینین سے اسلامک ایمپائر بن گئی, کیونکہ بہت بڑی ایمپائر یہ بھی تھی اسلامک. اس میں ایک بات اور بھی ہے, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا, وہ بڑا بالکل درست ہے اس میں, لیکن اگر آپ ان جو دھاتوں کا ذکر ہے, گولڈ, سلور, براس اور لوہے کا, تو یہ ان حکومتوں کی سٹرینتھ کو بھی شو کرتی ہے, کیونکہ گولڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا, اور اس سے تھوڑا سا مضبوط سلور ہوتا ہے, اور پھر براس اس سے زیادہ, اور لوہا جو ہے اس کو بڑا سب سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے. تو یہ ان حکومتوں کی واقعی اس طور پہ سٹرینتھ بھی تھی جو اس وقت میں تھی, لیکن جب آخر میں ساتھ مٹی ہوئی تو وہ اس وجہ سے ہوئی کہ پھر ان کا ٹوٹنا آگے جا کے اور بکھر جانا جو تھا وہ ٹھہر چکا ہوا تھا کہ یہ مٹی کی طرح پھر یہ بکھر جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. ان باتوں کا ساروں کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایک تو وہ بتا دیا, اب اس کا کیا آؤٹ کم کیا ہے, آؤٹ کم کیا نکلتا ہے کہ خدا کے نام کو جلال ملتا ہے, بالکل, اور دانیل کو عزت ملتی ہے اور خدا کا نام عزت جاتا ہے. 47 آیت میں جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں ہم دوسرے باب کی ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ بادشاہ نے دانیال سے کہا, فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے. اب دیکھیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں, ہمارا کلام جو بات کرتا ہے وہ خدا کو عزت اور جلال دینے کی بات کرتا ہے, وہ کسی بھی نبی کو, کسی بھی دوسروں کو عزت اور جلال کی بات نہیں کرتا. وہ وسیلہ بنتے ہیں, خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, قابل احترام ہوتے ہیں. ڈینیل قابل احترام تھا, سب تھا, لیکن وہ جو تھا وہ مذہبوں کی بنیاد رکھنے والوں کے لیے خدا بات نہیں کرتا. خدا اپنے آپ کو جلال دینے کے لیے مضبوط کرتا ہے, اور یسوع مسیح کا آنا جو تھا وہ خدا کی طرف سے پوری دنیا کی
کی مخلصی اور نجات اور فضل کے دور کو جو تھا وہ قائم کرنے کو تھا. میں آج بھی پڑھ رہا تھا, ایک اور اینگل سے دیکھ رہا تھا کہ کیسے جو ہے یہ جو پرانے وقتوں میں کتنی قربانیاں جو ہیں وہ خدا نے ان کو کہا تھا دینے کے لیے, لیکن خدا نے پھر ان سب سے آزاد کروا دیا انسان کو. میں لٹرلی آج اس کو اسٹڈی کر رہا تھا اپنی مارننگ ڈیووشن میں, تو اتنی تھی کہ روز ایک صبح بچڑا, ایک شام کو بچڑا, اور پھر روز قربانی اور دوسری سیکریفائسز, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ سیکریفائس کرنا تھا. لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ان ساری قربانیوں, جب میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا, تو ان سب قربانیوں کو بھی اس نے تمام کر دیا, ختم کر دیا, کہ اس کی ایک ہی کامل اور کافی قربانی جو تھی وہ کل عالم کے لیے دے دی گئی, اور وہ قربانی جو ہے ہمیشہ کے لیے زندگی کا اس نے راستہ کھول دیا, اور ہم خدا کے فرزند کہلائے بلکہ ہیں. اور یہ بات ہمیں اس وقت نظر آتی ہے یہاں پہ کہ خدا کے نام کو جلال ملتا ہے, اور بادشاہ کہتا ہے کہ تیرا معبود جو ہے وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خداوند ہے اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ کو, نبی کو جو ہے وہ جلال ملتا ہے. آپ اس کی اگر 46 اور 48 آیت پڑھتے ہیں. بالکل لکھے کہ تب نبوکدنضر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور کہا کہ حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں. بادشاہ نے دانیل سے کہا کہ فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے, کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا. تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے, اور اس کو بابل کے تمام صوبہ پر فرما روائی بخشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی. تب دانیل نے بادشاہ سے درخواست کی اور اس نے صدرک, میسک اور عبد نجو کو بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر مقرر کیا, لیکن دانیل بادشاہ کے دربار میں رہا. اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ صرف خدا کے نام کو عزت و جلال ملا, بلکہ بادشاہ اس کے سامنے جھک رہا ہے. بادشاہ لکھا ہے اس کو کیا کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, اور بادشاہ اس کو سرفراز کر رہا ہے, اور یہ سرفرازی خدا کی طرف سے ملتی ہے. کلام ہمارا بائبل مقدس میں, انجیل مقدس کے حصے میں بیان ہے کہ سرفرازی نہ مشرق سے نہ مغرب سے بلکہ نوروں کے باپ کی طرف سے, جس پہ نہ گردش کا سایہ ہے نہ کوئی اور چیز اثر کر سکتی ہے. دنیا کی جو سرفرازی ہے اس پہ بڑا کچھ اثر ہوتا ہے, کبھی اونچے نیچ, کبھی ڈاؤن, کبھی کچھ, لیکن جو سرفرازی, اور سرفرازی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پیکج ہے. یہ صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے, یہ ہماری زندگی میں سکون, ہماری زندگی میں, ہمارے گھرانوں میں جو ہے میاں بیوی کا اچھے طور پہ تعلقات, بال بچوں کے اچھے تعلقات, چال چلن, ساری چیزیں ایک بہت بڑا پیکج ہے, اور ہمیشہ کی زندگی اس پیکج میں ہمیں ملتی ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور کہیے گا. جی بالکل, اور نہ صرف سرفرازی بلکہ اس خواب کا جو آخری حصہ ہے, جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے بارے میں ضرور بتائیں, اس پتھر کے بارے میں جو آسمان سے آیا, بالکل, اور اس نے آ کر وہ تمام سلطنتیں جو اس سے پہلے تھیں, بائبل میں لکھا ہے کہ اکٹھا ان کو کرش کیا, اور آ کر پتھر جو ہے وہ لگا, اور لکھا ہے کہ وہ پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا تھا, اور اس نے لوہے, تانبے, مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو دکھایا, اور یہ پتھر جو ہے یہ آسمان کی سلطنت ہے. لکھے کہ آسمان کا خدا ایک ایسی سلطنت برپا کرے گا جو تابد نیست نہ ہوگی, اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہیں کی جائے گی. تو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, جتنے بڑے بڑے ریاستیں آئی ہیں, جتنے بڑے بڑے کنگڈمز آئی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے دور گزرے. آپ بابلی دور کو دیکھ سکتے ہیں, اسوری دور کو دیکھ سکتے ہیں, مادیوں فارسیوں کے دور کو دیکھ سکتے ہیں, یونانیوں کا دور آیا, بہت بڑی سپر پاور تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد رومیوں کا دور آیا, اسلامک جو ایمپائر بہت بڑی آئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ برٹش ایمپائر کتنی بڑی آتی ہے, اور آٹومن ایمپائر آتی ہے, اور اب امریکہ, چائنا جیسے بڑے بڑے ایمپائرز ہیں. لیکن ان تمام ایمپائرز میں سے جو سب سے بڑی حکومت ہے وہ 1000 سال کی بادشاہی جو خداوند یسوع مسیح کی حکومت ہے. اور آپ اس کے بارے میں ہم نے بک آف ریولیشن میں مکاشفہ میں بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ یہ تمام جو ایمپائرز ہیں یہ مسیح کی بادشاہی کے آگے سرنگوں ہو جائیں گی. بادشاہوں کا بادشاہ اس لیے کہلایا, اور یہ ان تمام کا خاتمہ بھی ضروری ہے, اور ایک نئی حکومت کی آغاز جو ہے وہ ہوگا, جو کہ خداوند یسوع مسیح کی حکومت ہے, جو کہ ابدی بادشاہ, اور اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. بالکل. اور اس میں ایک اب خاص ہم بات, کیونکہ تھوڑا سا اگلے حصے میں ہم اور جاتے ہیں مزید, اس کو دیکھیں. یہ جو ہیں آج کل اگر اس طور پہ خواب اور رویا
آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جو پروفٹس ہیں بھی جو اپنے آپ کو ہمارے ریلیجن میں بھی ہے ان کی پروفیسی جو ہے بڑی ورلڈلی لیول کی یا انڈیویجول لیول کی ہیں اور یا اس ٹائپ کی ہیں ماں سوائے چند ایک جو بڑے بڑے خدا کے خادمین ہیں باقی وہ روز مرہ کی زندگی پہ کیونکہ لوگ آج کل روز ہی پروفیسی مانگ رہے ہوتے ہیں بلکہ اگر 3 دفعہ کسی شخص کے سامنے دعا کے لیے کھڑے ہوں گے 3 خادم وہ تینوں سے کہیں گے پروفیسی تو وہ ٹیکنیکلی ایک بات میں اس پہ آج نہیں کرتا لیکن لکھا کہ ایبسنس خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب اچھے اور صحیح خادموں کی ایماندار لوگوں کی پروفٹس کی کمی ہو جاتی ہے یا کمی کے بھی لفظ کے اوپر چلے جائیں تو وہ یہ ہے کہ ایک طرح کا خاتمہ ہو جاتا ہے نہیں گراوٹ آتی ہے معیار جو ہے وہ معیار ہوتا ہے یا وہ کم ہو جاتے ہیں بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر جو ہے خدا کا کلام بھی رک جاتا ہے اور اگر آپ دیکھیں سیموئل کی کتاب میں پہلا سیموئل 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں وہاں پہ لکھا ہے اور وہ لڑکا سیموئل ایلی کے سامنے خدمت کرتا تھا اور ان دنوں میں خداوند کا کلام گراں قدر تھا اور کوئی رویا برملا نہ آتی تھی کیونکہ اس وقت کا یہ کہن گو کہ یہ ٹھیک چل رہا تھا خدا کے ساتھ ٹھیک لیکن وہ پورے طور پہ نہیں چل رہا تھا اور لکھا کہ اس کے جو بچے تھے وہ گناہ کرتے تھے وہ خدا سے دوری میں تھے اور ہیکل میں وہ بدی کرتے تھے سب کچھ اور ایلی پاور رکھتے ہوئے اتھارٹی رکھتے ہوئے ان کو روک نہیں پا رہا تھا روک نہیں رہا تھا رادم اور اس طرح پھر وہ نیچرلی وہ خود بھی خدا کی نظر سے گر گیا کہ اس کے پاس سب اتھارٹی ہے سب کچھ ہے اس لیے اس کے تھرو بھی رویا کوئی بربلا نہیں ہو رہی تھی اس کے تھرو بھی کوئی تو خدا کس کو چنتا ہے پھر سیموئل کو چنتا ہے اور پھر سیموئل لکھا ہے کہ ایک بڑا نبی بنتا ہے اور اس کے وسیلہ سے آپ اس کے تعلق سے ضرور بات بالکل یہ بڑی بات ہے اور سیموئل نبی کو کہا جاتا ہے کہ نبیوں میں سے بڑا نبی کہلایا ٹھیک ہے نا اور یعنی کہ جیسے موسیٰ نبیوں کا سردار کہلایا پرانے عہد کے سیموئل جو تھا وہ بادشاہوں کے دور کا جو نبی تھا اور آپ اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ بھی سیموئل کے ہاتھ سے چنا گیا اور اس سے بڑا نبی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا آیا کہ داؤد بادشاہ جیسے کو سیموئل نے جو ہے وہ مسا کیا تھا اور یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو نبوت کی دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے نبوت کی حقارت نہیں ہونی چاہیے اور نبوت کی گراوٹ نہیں ہونی چاہیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے اچھے سچے نبیوں کو اچھے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے اور آج کے دور میں بھی نبوت جو ہے ایک ایسا گفٹ ہے پاکرو کا جو کہ خدا من نے دیا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھے نا کہ کسی کو استاد کسی کو چرواہا کسی کو نبی کسی کو رسول اور کسی کو مبشر بنا کر بھیجا تو اس میں نبی کا باقاعدہ ذکر ہے پولوس جیسوں نے نبوت کی اور پطرس حالانکہ وہ رسول تھے لیکن انہوں نے نبوت بھی ساتھ ساتھ کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت ہوتی نئے عہد میں بھی ہوئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے آج بھی خداوند اپنے نبوت کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا ہے لیکن آن دی ادر سائڈ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا مس یوز کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ نبوت کی کنفرمیشن نہیں ہے بائبل ہمیں اور اس کے والے سے ہمیں کرنتھیوں کے خط میں بڑا کلیئر ملتا ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ اگر کوئی نبوت کرے تو اس کے ساتھ وحی کا ہونا بڑا ضروری ہے کرنتھیوں 14ویں باب میں لکھا ہے کہ نبیوں میں سے 2 یا 3 14 باب پہلا کرنتھیوں اس کی 29ویں آیت لکھا ہے کہ نبیوں میں سے 2 یا 3 بولے اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں اور پھر لکھا ہے کہ اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے یعنی کہ نبوت جو ہے اس کی کنفرمیشن جو ہے پرکھنا جو ہے وہ وحی کے ذریعے ہے اور ایک چیز جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ لوگ بڑی مائنر چیزوں پہ نبوتیں کر رہے ہیں لوگوں کے کمروں کے دروازوں کے کلر کے اوپر نبوتیں ہو رہی ہیں بٹوے میں کتنے پیسے ہیں اس کے اوپر نبوت ہو رہی ہے جو کہ بالکل بے معنی چیز ہے تو اس کو پرکھنے والے آگے نہیں ہیں آگے سے لوگ صرف واہ کرتے ہیں اور سر دھنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی زبردست ہو گئی ہماری تو زندگی میں آپ آگے بھاگ لگ گئے کیونکہ آپ نے وہ باتیں بتا دیں جس کو بھوشیہ وانی کہتے ہیں یا یوں سمجھے کہ یہ اچھا ایک اور چیز میں تھوڑی سی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیئرفل اس لیے ہونا ہے کہ جب موسیٰ نبی نے سانپ پھینکا تھا لاٹھی پھینکی تھی تو سانپ بنا تھا تو جادوگروں نے بھی کچھ چیزیں ریپیٹ کر لی تھی ان کے پاس کیونکہ ان کے پاس بھی ایسی اسپرٹ اور ایسی پاور تھی تو پرکھنا بڑا ضروری ہے یہ بڑا ضروری ہے بالکل یہ کلام کہتا ہے یہ ہمارا کلام کہتا ہے دوسرا کلام نہیں کہتا ہمارے کلام میں تو لکھا ہے کہ اس کو جو نبوتوں کو جیسے آپ نے والا پڑھا پرکھو اور اس کے علاوہ بھی بہت جگہوں پہ آیا ہوا ہے کہ ہمیں پرکھنا ہے دیکھنا ہے اور آج میں اپنے ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا
اگر آپ خدا کے ساتھ چل کے اس بڑے خدا کی خدمت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے وسیلہ سے وہ بڑے خواب اور رویا وہ جن کا جو خدا کی طرف سے وہ پہنچائے، تو خدا ڈھونڈ رہا ہے، آج بھی وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو ایمان کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اور خدا کو پورے طور پہ قبول کر کے، یسوع مسیح کی کو قبول کر کے اس طور پہ آپ آگے بڑھے، تو کلام کہتا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار بھی نہیں، وہ آپ کو بھی چن سکتا ہے۔ اس نے چھوٹے چھوٹوں کو لیا اور ان سے بڑے بڑے کام کروا دیے۔ داؤد چھوٹا سا تھا جب وہ چن لیا گیا، اور اس نے جاتی جولیت کو اس کے زیر کروا کے پھر اس کو ایک بہت بڑا بادشاہ بنا دیا۔ خدا آپ کو بھی آج اسی طرح چننا اور اسی طرح آگے کے لیے چاہتا ہے، لیکن خدا کو فرما بردار لوگوں کی، ایماندار لوگوں کی، دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ واقعی جو نافرمانی ہے وہ بھی جو ہے ان چیزوں کی خدا کی طرف سے جو رویا اور کلام آتا ہے اس کو نہ آنے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ پاسٹر تحسین یہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلا ساموئیل 28 باب اس کی 6 آیت میں، اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں میں، نہ اوریم، نہ نبیوں کے وسیلہ سے کوئی بھی جواب دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور چیز ہے، آپ اس کا بھی ذرا بتائیے گا کیوں ابھی اوریم و تمیم کا، کیونکہ یہ بیسیکلی ریولیشن بھی ہے، اور بیسیکلی کاہن جو تھے وہ دو پتھر بھی اوریم اور تمیم کے، یہ دو ایک نظریے ہیں، ان کو لے کے جاتے تھے، اور اوریم بھی ایک ریولیشن ہے جو خدا دیتا تھا، لیکن داؤد نبی کے بعد یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ اس کے تعلق سے بیان بالکل، یہ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ کاہن کو جو لک لائک پتھر دیے گئے تھے اوریم اور تمیم، تو اوریم جو ہے وہ پازیٹیو تھا اور تمیم جو تھا وہ نیگیٹو تھا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ دونوں فیل کرنے میں سیم پتھر تھے، تو وہ خداوند سے پوچھتے تھے، جیسے ایک بادشاہ کہتا ہے کہ کیا میں جنگ کے لیے جاؤں، کاہن کے پاس آتا ہے، کیونکہ کاہنوں کو یہ حکم دیا گیا تھا، کاہنوں کے پاس یہ ڈیوٹی تھی، اتھارٹی تھی کہ وہ خدا کی آواز کو سنیں اور گائیڈنس دیں لوگوں کو، اور لوگ آتے تھے اور اپنے مسئلے حل کرواتے تھے۔ مثلا آپ آئیں اور آپ کہیں کہ کیا یہ میں مکان خریدنا چاہتا ہوں، تو پاسٹر جی میں خرید لوں، تو خداوند کا خادم جو ہوتا تھا وہ دعا میں ٹھہرتا تھا اور پھر وہ پتھر نکالتا تھا اور اس پہ دیکھتا تھا کہ خداوند کی طرف سے ہاں یا نہ کا جواب، ایک گائیڈنس کا ایک سورس تھا۔ یہ ایکچولی ایک بڑے بڑے مسائل کے اوپر جو ہے کوئی بھی جو اس وقت کا لیڈر ہوتا تھا یا چیف کاہن ہوتا تھا وہ خدا سے رہنمائی لیتا تھا، اور بڑے بڑے معاملات میں رہنمائی لینے کے لیے اس کو کہا جاتا تھا، اور پھر وہ رہنمائی کے لیے جاتا تھا۔ ہم اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے ایک پاسٹر راشد ہیں، سوال کر رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا نبیوں کا آنا بند ہو گیا یا ابھی بھی آتے ہیں، کیونکہ بہت سارے نبی ہیں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، بلکہ انڈیا میں بھی ایک خدا کا خادم ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ میرے بھائی پاسٹر راشد، آپ تو کلام کو جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ تو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، لکھا ہے کلام مقدس میں کہ کسی کو رسول، کسی کو نبی، کسی کو استاد، کسی کو چرواہا اور کسی کو مبشر بنا کے بھیج دیا تاکہ خدا کی کلام کی خدمت کی جا سکے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ وہ نبی یا اس وہ والا نہیں ہے کہ وہ کسی مذہب کی بنیاد رکھنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، یہ مسیح کے کلام کو آگے لے کے جانے کے لیے ہیں جن کو یہ دیا گیا ہے، اور یہ بالکل آفس آف دا پروفٹ، یہ آفس آف دا پروفٹ کہلاتا ہے۔ ایک خدا کی طرف سے جو آپ کا سوال ہے میں اسی تک رہتا ہوں، یہ آگے خدمتیں، رسولی خدمتیں بھی ہیں، یہ خدمتیں ہیں جو دی گئی ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے خدا کے لوگوں کو دی گئی ہیں تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ مسیح کا بدن کون ہے؟ کلیسیا ترقی کرے، اور کلیسیا کی ترقی کے لیے یہ دیا گیا۔ پاسٹر تحسین آپ بھی اس میں ضرور ایڈ کیجیے۔ جی میں ضرور کروں گا۔ بیسیکلی بردر سے میری گزارش یہی ہے کہ افسیوں 4 باب کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 پڑھیں، مسیح کا بدن ترقی پائے۔ نبوت میں فرق ہے، پرانے دور کے جو نبی تھے ان کا جو پروفیسی کا جو آفس تھا وہ سلائٹلی ڈفرنٹ تھا،
کیونکہ وہ نبی جو تھے، پہلی بات یہ ہے کہ مسیح ابھی آنے والا تھا تو وہ مسیح کے حوالے سے نبوت کرتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے، کیونکہ اس میں نبوت کے 2-3 لیئر سے. ایک میں یہ تھا کہ آنے والا جو مسیح تھا اس کے بارے میں لوگوں کی تیاری. دوسرا یہ تھا کہ ان کی نبوت جو تھی وہ قوم کو جھنجھوڑنے کے والے سے، قوم کو واپس خدا کی طرف لانے کے والے سے، اسیری سے نکالنے کے والے سے، وہ سارا کچھ ہوتا تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ وہ اپ کمنگ ایونٹس کے بارے میں بتاتے، جیسے ہم دانیل کی کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبوت ملی، یسایہ نے بھی اپ کمنگ ایونٹس کے بارے میں پروفیسی کی. لیکن مسیح کے آنے کے بعد اب چونکہ وہ جو بلیسنگ تھی وہ اسرائیل سے بڑھ کے پوری دنیا کے اندر چلی گئی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب کلیسیا کی ترقی کے لیے نا، تو اب جو فوکس ہے چینج ہو گیا. جیسے آپ نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر یا نیا کوئی فرقہ بنانے کے لیے نہیں آئے، اور پہلے بھی نہیں آئے تھے نبی ایسے فرقہ. وہ بیسیکلی صرف اسرائیل کے اوپر فوکس تھا. اب چونکہ روحانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی بلیسنگ پوری دنیا میں کلیسیا میں پھیل گئی، تو اس لیے دنیا کے مختلف حصوں میں نبوت کی اسپرٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن پرانے عہد کے والی نہیں ہے. یہ ایک نئے طریقے سے کام ہو رہا ہے پاک روح کی ہدایت میں. اور اس کے جو مین چیز ہے لکھا ہے کہ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے، اور مسیح کا بدن ترقی پائے. یہ مین 3 ایریاز ہیں. ہاں یہ ضرور ساتھ میں کہا گیا کہ ان اسپرٹس کو، ان نبوت کے پیغام کو پرکھنا بھی بڑا ضروری ہے. تو اگر کوئی کسی کے نبوت سے یا کسی کے دعووں سے پریشان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبوت کی جو خدا کا گفٹ ہے اس کو ہم غلط کہیں. اگر کسی نے غلط طریقے سے کسی چیز کو یوز کیا ہے تو وہ اس شخص کا پرابلم ہے، لیکن جو خدا کی جو نعمت ہے جو کام کری اس کا ایشو بالکل بھی نہیں ہے. سو اگر ہم اس کوشچن کو نیگیٹو وے میں دیکھیں تو مے بی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو کسی کی وجہ سے. تو ان کا سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ نبی کہلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ بائبل میں کبھی بھی کسی نے خود نہیں انٹروڈیوس کروایا تھا کہ میں نبی ہوں. لوگ ان کو نبی کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کا توڑا جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ آپ کی خدمت کیا ہے. سو لیکن خود سے یہ کہنا کہ جی اپنے ساتھ وزٹنگ کارڈ چھپوا دینا کہ ہم پروفٹ اور اپوسٹل، یہ تھوڑا سا ٹو مچ ہے. میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی ایگری ہوں. تھینک یو ویری مچ. وقت نہیں رہ گیا، ایگری میں ضرور ہوں اور بات کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس وقت ناظرین نہیں رہا. بات یہی ہے کہ پہلے خدا آج بھی خواب اور رویا کے ذریعے سے بات کرتا ہے. پہلے بھی خدا کرتا تھا، نبی پہلے بھی خدا کا پیغام لے کے آتے تھے، اور آج بھی جیسے بھی آپ کو ایکسپلین کیا گیا کہ این ببلکل ہے، لیکن وہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، ہم نے یہ بھی بتا دیا. لیکن آج ایک اور بڑا زبردست ہمارے پاس خدا کی طرف سے جو تحفہ موجود ہے، اور وہ تحفہ پاک روح کا تحفہ ہے. اس وقت پاک روح نازل نہیں ہوا تھا اس طور پہ کہ ہر ایک شخص کے لیے، جیسے یوئیل نبی کی معرفت جو بالکل آخر کا حصہ ہے، اس وقت یہ نبوت ہوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ خدا اپنے لوگوں کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا پاک روح نازل کرے گا، اور ان کے بوڑھے جو ہے وہ خواب دیکھیں گے، اور جوان جو ہے وہ رویا دیکھیں گے. اور یہ خواب اور رویا یقیناً کلام کے مطابق ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی پاک روح. اور آج پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں اور دوسری جگہوں پہ ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو مزید بھی بتائیں گے کچھ ایسے خواب اور ایسی رویا جو ان علاقوں میں، ان ملکوں میں جہاں کلام بند کیا جا رہا ہے، جہاں پہ چرچز قائم نہیں کیے جانے دیے جا رہے، جہاں عبادت نہیں کرنے دی جاتی، جہاں پہ کلام نہیں پہنچنے دیا جاتا، وہاں خدا خواب اور رویا کے وسیلہ سے کام کرتا ہے. اور چرچز میں وہ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے بھی آج زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کو کھولتا، اور وہ گائیڈ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، وزڈم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، اور اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے انہیں اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس میں لکھا ہے کہ ہم اس کے فرزند کہلائے، بلکہ ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو انجیل مقدس کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ آپ کے لیے بھی آج اتنے ہی ٹرو ہیں، اتنے ہی سچائی ہے اس میں آپ کے لیے بھی. آج آپ اگر خدا کے پاس آ جائیں گے، آپ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب سے ہیں، تو آپ بھی اس کے فرزند بن جائیں گے، اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر لیے جائیں گے، کیونکہ وہ آج چاہتا ہے کہ ہر فرد بشر اس کی حضوری میں آ جائے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو کلام کی حکمت اور دانائی سے سمجھ عطا کرے. آمین آمین آمین.